सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच प्रोग्राम का आगाज एक ऐसे मौजू से करने जा रही हूं जो हमारे मुल्क का, हमारे माशरे का एक अलमिया बन चुका है। मियाँ बीवी जो गाड़ी के दो पहिए हैं, एक गाड़ी का पहिया भी खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती, गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि कभी भी तीन पहियों पे गाड़ी नहीं चल सकती जब तक चारों पहिए जो हैं वो सही सलामत ना हो। और सूरत हाल ये है हमारे माशरे की कि मियाँ बीवी एक दूसरे को कबूल करने के लिए आज के दौर में तैयार ही नहीं है। माशरे में बढ़ता हुआ ये तजाद जो है, इससे बहुत से वाकयात जन्म ले रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं अपने सोशल सर्कल में और अपने जो है वो मीडिया सर्कल में अपनी बहुत सी ऐसी जो है वो बड़ी पर्सनैलिटीज़ जिनमें ख़वातीन जो है विक्टिम्स पाई जाती हैं कि उनके शौहर उन पर जो है वो तशद्दुद करते हैं, उनको मारा पीटा जाता है। अच्छा, थोड़ा बहुत तशद्दुद तो वो चुप करके बर्दाश्त करती रहती हैं चार दीवारी के अंदर, किसी को बताती नहीं हैं या अपनी इज्जत के लिए जो है वो खामोशी इख्तियार करती हैं, क्योंकि एक जो बाइज्जत शहरी होता है ना किसी भी मुल्क का, या एक बाइज्जत खातून होती है जिसका एक मुकाम या वकार होता है, लोग उसे जानते हैं, पूछते हैं। अगर उसके साथ कोई ऐसा मामला होता है ना, उसकी शौहर की तरफ से कोई तशद्दुद का या कोई ऐसा मामला होता है, तो वो जब तक एक कम जो है वो लेवल पे होता है वो बर्दाश्त करती है। फिर लड़ाई होती है, फिर सुलह हो जाती है, फिर लड़ाई होती है, फिर सुलह हो जाती है। लेकिन जिस दिन तशद्दुद हद से ज्यादा बढ़ जाता है, इंसान को, उस औरत को ये लगना शुरू हो जाता है कि अब ये मेरा शौहर नहीं बल्कि इसके अंदर एक दरिंदा आ चुका है और ये मुझे किसी भी टाइम जो है वो कत्ल कर सकता है, मेरी जान ले सकता है, और इसकी वजह कोई दूसरी औरत है। यानी कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिस पे मैं हमेशा बात करती हूँ, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिस पर जो है वो लोग जब मेरी वीडियो सुनते हैं तो बहुत उसको जो है समझते भी हैं, लेकिन कुछ एक खास मखसूस तबका जो है वो उस पर उठ के अपनी जो है वो जुबान दराजी भी करता है और अपनी जो है वो नाकिसुल अकल के जो है वो अपनी कम अकल रखते हुए जो है वो उस पर कम अकली की बातें भी करता है। लेकिन जो आपके माशरे में हो रहा है उसे आप छुपा नहीं सकते। अभी फिल्म स्टार नरगिस जो है, उनका तशद्दुद से भरा हुआ चेहरा जब लोगों के सामने आया तो लोगों को तकलीफ हुई, अजियत हुई। इवन कि जब मैंने भी वो वीडियो देखी तो मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ। एक औरत होने के नाते दूसरी औरत होने का दर्द महसूस करना और दूसरी औरत पे हुआ तशद्दुद, और एक अच्छी बड़ी पर्सनैलिटी जिसने पाकिस्तान के लिए जाहिरी बात है कि अपना नाम बनाया, और वो उन्होंने एज अ फिल्म स्टार बनाया, उन्होंने एज अ स्टेज स्टार अपना नाम बनाया, और बाकायदा तौर पे जब उन्होंने शादी कर ली तो ये सब चीजें अपने अरूज के वक्त में छोड़ के एक आदमी की इज्जत और तकरीम के लिए घर पर बैठ गई। अपनी सारी शानो शौकत को खत्म करके सिर्फ अपना एक सैलून बनाया और अपने शौहर के नाम की इज्जत को संभालते हुए उसने घर में बैठना पसंद किया। अल्लाह ने उसको इज्जत भी दी, शोहरत भी दी और बेतहाशा दौलत से भी नवाजा। लोग उसके बारे में बातें भी करते हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि नरगिस वो खातून है जिसकी वजह से आज भी बहुत से घरों का चूल्हा जलता है। नरगिस वो खातून है जिसने अपनी शनाख्त चाहे जो है वो एज अ डांसर बनाई हो, लेकिन उसने कभी भी अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने से इज्तनाब नहीं किया। उसने हमेशा अल्लाह से मांगा जो मांगा, बंदों के आगे हाथ नहीं फैलाया, बंदों की मदद की। ऐसी औरत जिसने अपने किरदार को साबित करने के लिए, अपना घर बसाने के लिए उस शौहर की तकरीम की, उसकी इज्जत का ख्याल रखा, उसी शौहर ने उसको वक्तन फवक्तन तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। मैं बात कर रही हूँ इंस्पेक्टर माजिद की। इंस्पेक्टर माजिद जो कि जाहिर है कि अभी इंस्पेक्टर की सीट पर तैनात भी हैं, और करंट मैं समझती हूँ कि जो एक इज़्ज़त, एक वकार जो है वो पुलिस वालों का होता है, एक हमारे जो मुहाफिज कहलाते हैं, हमारे प्रोटेक्टर कहलाते हैं पुलिस की डिपार्टमेंट जो है, पुलिस के जो DSPs हैं, SPs हैं, हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, ASI हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है और ये लोग हमें इज्जत देते हैं तो हम इन्हें इज्जत देते हैं। लेकिन चंद एक लोग जो मनफी सोच के हामिल होते हैं वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन अपनी बीवियों पर निकालते हैं, जैसे इस इंस्पेक्टर माजिद ने किया। अफसोस और इंतहाई अफसोस कि एक मर्द अपनी बहादुरी का सबूत जो है वो एक औरत पर तशद्दुद करके दे रहा है। ये वो मर्द है जो अंदर से खोखला हो चुका है, ये वो मर्द है जो एक नाकाम शौहर है, ये वो मर्द है जो किसी दूसरी औरत की खातिर, चाहे वो उसको बहन ही कहता है, चाहे वो उसके साथ जो है वो बहन का ही ताल्लुक है, लेकिन अगर बीवी पसंद नहीं करती तो बहन का ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए।
اگر بیوی کو اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے کسی آپ کے تعلق سے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کے معاشرے، میاں بیوی سے ہی معاشرہ بنا، میاں بیوی سے یہ دنیا تخلیق ہوئی. تو اگر آپ اس رشتے کی تکریم اور عزت نہیں کریں گے اور آپ کے شوہر کو جو پسند نہیں ہے، جب بیوی جو ہے وہ آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہے تو ایک شوہر کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ پھر اس کو ایک بہن کو چھوڑنے میں جو ہے وہ کون سی تکلیف آ رہی ہے، کون سی پریشانی آ رہی ہے کہ اس نے جو ہے وہ نرگس جیسی ایک ویل نون فیمس پرسنالٹی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا. مجھے اذیت کافی دنوں سے تھی، میں نے اب تک اس پر کوئی سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی نہیں بنائی کیونکہ میرے پاس شاید مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے تھے. آج میرے پاس جب یہ پورا سچ پروگرام میں، میرے پروگرام میں جب یہ موضوع پہنچا اور اس میں ہمارے جو چیف کرائم رپورٹر ہیں وسیم صابر بھائی، انہوں نے جب یہ میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا کہ آج ہم نے اس پر جو ہے وہ بات کرنی ہے، تو میرے لیے یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا اور میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ شاید خاتون ہونے کے ناطے مجھے اس پر ویڈیو بنانی چاہیے، بات کرنی چاہیے، لیکن مجھے کوئی پہلو نہیں مل رہا تھا. تو آج انہوں نے میری مشکل آسان کی اور ہم نے اس پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. یہ معاملہ کیا ہے؟ زیورات کا معاملہ ہے، فارم ہاؤس کا معاملہ ہے، کسی خاتون کا معاملہ ہے؟ اتنا شدید تشدد کرنے کے پیچھے جو ہے وہ ریزن کیا ہے؟ اب تو یہ معاملہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ تک جا پہنچا ہے. وہ بھی ایک خاتون ہے اور خاتون ہونے کے ناطے انہوں نے جو ہے وہ چیئر پرسن پنجاب وومن پروٹیکشن ہنا پرویز بٹ، جو نرگس صاحبہ کے ساتھ 2 دفعہ ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے اور انہوں نے انہیں یقین دہانی بھی کروا دی ہے کہ ان کا جو مجرم ہے اس کو سزا وہ دلوا کر رہیں گی. ابھی جو ہے وہ بیل پر ہیں، انٹرم بیل پر ہے ان کے ہسبینڈ. اب دیکھنا یہ ہے کہ خاوند انسپیکٹر ماجد بشیر کو جو ہے وہ نرگس معاف کر پائیں گی یا پھر ان کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی. یہ سارا وہ معاملہ ہے جس کی گلتھی آج سلجھائیں گے اور ہمارے چیف کرائم رپورٹر جو ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں ان سے ذرا اس کے اندر کی کہانی بھی جانتے ہیں. لیکن پہلے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. ڈیفنس کے علاقہ میں اداکارہ نرگس پر تشدد کے واقعے کا معاملہ. غزالہ ادریس عرف نرگس کے مدیت میں انسپیکٹر ماجد بشیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمے میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 354 اور 506 لگائی گئی ہے. ایف آئی آر کے متن کے مطابق مدعیہ نرگس کا کہنا تھا کہ میرا خامند ماجد بشیر انسپیکٹر مجھے آئے روز جائیداد ہتھیانے کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا. آج بھی صبح 5 بجے جب میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو کچھ دیر بعد ماجد بشیر میرے کمرے میں آ گیا اور نقدی زیورات اور 9 کنال فارم ہاؤس لینے کا مطالبہ کرنے لگا. میرا انکار کرنے پر میرے خاوند انسپیکٹر ماجد بشیر نے میرے منہ میں پسٹل رکھ کر مجھے قتل کی دھمکی دی اور تمام جائیداد اپنے نام کرنے کا کہتا رہا. دوسری جانب واقعے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے نوٹس لیتے ہوئے پولیس افسران سے رپورٹ طلب کر لی. دوسری جانب چیئر پرسن پنجاب وومن پروٹیکشن ہنا پرویز بٹ کی نرگس کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے. ہنا پرویز بٹ کے ہمراہ ایس پی کینٹ آپریشن اویس شفیق اور ایس ایچ او ڈیفینسی میاں اسد بھی موجود تھے. ہنا پرویز بٹ کا کہنا تھا کہ حکومت کی پالیسی گھریلو تشدد کے واقعات پر انتہائی سخت ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق خواتین پر تشدد حکومت کی ریڈ لائن ہے. ناظرین، اس وقت جو ہے وہ جو اداکارہ نرگس ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ مقدمہ درج کر لیا گیا ان کی مدیت میں اور مقدمہ میں جو تعزیرات پاکستان کی دفعات ہیں وہ 354 اور 506 لگائی گئی ہیں. اور اس میں ایف آئی آر کے متن کے مطابق مدعیہ جو ہے وہ ان کا کہنا تھا کہ میرے جو انسپیکٹر ماجد ہیں وہ آئے روز جائیداد ہتھیانے کے لیے جو ہے مجھ پہ تشدد کرتے رہتے تھے. یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا لیکن وہ برداشت کر رہی تھیں. یہ زیادہ شدت اختیار کر گیا اور اس کے بعد شاید انہیں خطرہ تھا کہ ان کے شوہر جو ہے وہ ان کو جان سے مارنے کی صرف دھمکی نہیں دے رہے بلکہ ان کو جان سے مار بھی سکتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ معاملہ کیا. اب ذرا جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے چیف کرائم رپورٹر موجود ہیں وسیم صابر. وسیم بھائی، یہ معاملہ اندرونی طور پر کیا ہے؟ انسپیکٹر ماجد اس نوعیت تک کیسے پہنچے اور اتنا عرصہ ہو گیا ان لوگوں کو آپس میں ساتھ رہتے ہوئے، اب ہی انہوں نے جو ہے وہ یہ فارم ہاؤس کا اور زیورات کا تقاضا کیوں شروع کیا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. کہا جاتا ہے کہ دور کے ڈھول سہانے جب قریب آئے تو لگتے ہیں کانوں کو کھانے. یہ جو لو میرج شادیاں ہوتی ہیں، یہ شادیوں سے پہلے جب لو ہوتا ہے نا لڑکی لڑکے کا، یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. یہ کسی بھی جگہ کھڑے ہوں تو ان کو یہی لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، چاہے یہ مینار پاکستان کے اوپر بھی چڑھ جائیں. ان کو یہی لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم جو مرضی کریں. اس وقت زندگی جو ہے وہ بڑی خوبصورت، بڑی سہانی نظر آتی ہے. ہرے بھرے کھیت جو نظر آتے ہیں، جس طرح سے سوکھے ہوئے کھیت بھی ہرے بڑے اور پلے پھلے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جو لو میرج کی شادیاں ہوتی ہیں وہ عموماً اسی طرح سے ہوتی ہیں، جن کی
مدت منیاد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، مخصوص ہی ہوتا ہے، کسی کی 2 سال، کسی کی 3 سال۔ زیادہ تر جو لو میرج شادیاں ہیں انہی لو میرج شادیوں میں طلاق کی جو ہے وہ شرح دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے لڑکی نے لڑکے کے اوپر ڈیپینڈ کیا، اس کے اوپر اعتبار کیا، اور لڑکا اس کی باتوں کے مطابق پورا نہیں اترا، کیونکہ والدین لو میرج کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکی نے شاید ہمارے لڑکے کو جادو ٹونا کر کے جو ہے اپنی طرف کیا ہے اور ہمارے مخالف کروا دیا ہے اور خود اپنا ساتھ دلوا رہی ہے۔ تو نرگس کا بھی یہی معاملہ تھا۔ نرگس نے جو ہے وہ ماجد بشیر کے ساتھ بے پناہ محبت کی، اور میں نرگس کو اپریشیٹ کروں گا اس بات سے کہ نرگس کے ہاتھ اور پاؤں کی ایسی ایسی جگہوں پر پھنسے ہوئے تھے جہاں سے ہر دیکھنے والا کہتا تھا کہ یہ لڑکی بالکل دوزکی ہے، لیکن اس کے باوجود نرگس کا جب ماجد کے ساتھ افیئر شروع ہوا، محبت شروع ہوئی، تو اس وقت نرگس نے ہر چیز کو خدا حافظ کہہ دیا، خیر بات کہہ دیا، یہاں تک کہ عمرے بھی کیے گئے، حج بھی کیا گیا، اور اس نے باقاعدہ سٹیج کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ آخر ماجد بشیر اس کی زندگی میں آیا، اور ایک پہلے بیوی بچے ہونے کے باوجود بھی نرگس نے اس کو جو ہے وہ اپنایا، اور نرگس کوئی چھوٹے موٹے گھر سے تعلق رکھنے والی نہیں تھی۔ ماجد جتنا امیر تھا اس سے 10 گنا زیادہ نرگس بھی جو ہے وہ امیر ترین خاتون تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کسی کی خاطر اگر کوئی سارے عیب چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے، اس بندے کے لیے ایک بڑا نیکی کا یہ سما ہوتا ہے کہ میری خاطر اس بندے نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ آج کل تو کوئی نشہ کرنا چھوڑ دے تو لوگ خود کو بڑا سمجھتے ہیں کہ جی میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور مجھے ثواب ملے گا۔ تو ماجد بشیر کے حوالے سے میں بتاؤں کہ ماجد بشیر کا نرگس کے ساتھ جب افیئر شروع ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ ٹیلی فون پہ باتیں ہوتی پھر ملاقاتوں میں بدلی، آخر کار ایک وقت آ گیا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر شادی بیاہ کے وعدے کیے گئے۔ نرگس نے اپنے سارے خاندان کو اس بات سے منایا، ماجد بشیر نے بھی اپنے گھر والوں کو منایا، آخر کار یہ شادی ہو گئی۔ میں اس بات سے بڑا حیران ہوں، جو سوتن ہوتی ہے وہ تو مٹی کی مان نہیں ہوتی۔ میں نے عید پر پروگرام دیکھا ماجد بشیر کا، ایک سائیڈ پر اس کی پہلی بیوی، دوسری سائیڈ پر نرگس بیٹھی ہوئی ہے، اور ماجد بشیر سینٹر میں ایک بڑی اچھی صاف ستھری مہنگی ترین ویسٹ کوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اس کی پہلی بیوی بھی برداشت کر رہی ہے، لیکن نرگس بھی اس کو برداشت کر رہی ہے، کیونکہ سوکنے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی۔ آخر کار معاملات کیا ہوتا ہے؟ معاملات ہوتا ہے کہ ماجد بشیر کے متعلق نرگس کو جو ہے وہ کلیئر کیا جاتا ہے کہ اس کے باہر لڑکیوں کے ساتھ کچھ مبینہ طور پر افیئر بھی ہیں۔ آخر وہ بے شک اس کی دوسری بیوی تھی، بیوی چاہے چوتھی ہو، پانچویں ہو، چھویں ہو، بیوی ہوتی ہے۔ وہ یوں ہی تو نہیں کہتے وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، کہ یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی۔ بیویاں جو ہوتی ہیں اپنے میاں پہ بڑا مان کرتی ہیں، جو عشق مشوقی کرنے والی خواتین ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بڑا یہ واضح کہتی ہیں کہ سارا دن تمہارے ساتھ یہ گھومتا پھرتا رہے، آخر شام کو اس نے اپنے گھر اپنے بچوں کے ساتھ ہی آگے کھانا کھانا ہے۔ ایک ایسی ہی رات تھی جس طرح سے نرگس نے، اور ایف آئی آر کے جو متن کے مطابق بتایا گیا، نرگس کہتی ہے ایف آئی آر کے مطابق جو درج کی گئی ہے 3307/24، یہ تھانہ ڈیفنس سی میں ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، جس کے اندر جرم لگایا جاتا ہے 506B دھمکیاں دینا، پھر اس کے بعد 354 خاتون کو تشدد کرنا، اس کے کپڑے پھاڑنا۔ لیکن میں بتاتا چلوں کہ پولیس کی جانب سے ابھی جرم درست نہیں لگایا گیا، 324 جو ہے وہ لگائی جانا بھی باقی ہے، اور اس کی فیملی نے باقاعدہ طور پر تتیمہ بیان ایک دے دیا ہے۔ تتیمہ بیان بھی ایک ایف آئی آر کی صورت ہوتا ہے، جب کسی ایف آئی آر کے اندر جرم صحیح نہیں لگایا جاتا پھر اس کا ایک جو ہے وہ سپلیمنٹری بیان جو ہے وہ دیا جاتا ہے، وہ بھی ایف آئی آر کا حصہ مانا جاتا ہے۔ تو ایف آئی آر کے مطابق نرگس یہ کہہ رہی ہے کہ صبح 5 بجے میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو ماجد اس وقت گھر آیا، ماجد نے آتے ہی میرے ساتھ نقدی، اس کے علاوہ زیورات اور 9 کنال کا جو میرا فارم ہاؤس ہے جو میں نے اپنی محنت کے پیسوں سے کما کے وہ بنایا ہے، مجھے اس نے کہا یہ میرے نام لگا دو، جس پر میں نے کہا کہ میں یہ آپ کے نام نہیں لگا سکتی۔ نرگس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے پہلے بھی اس کی نیت میں کوئی فطور نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ میری جائیداد ہتھیانے کے لیے یہ میرے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے، اور آخر کار کیا ہوتا ہے اس کو ایف آئی آر کے مطابق نرگس بتا رہی ہے
کہ میرے منہ میں پسٹل کی جو ہے سرکاری پستول کی نالی ڈال کے میرے چہرے پر تھپڑ مارے جاتے ہیں، اور تھپڑ بھی اس قدر مارے جاتے ہیں جس طرح سے عموماً انٹیروگیشن کی جاتی ہے تھانوں میں، سی آئی اے میں. اور یہ سی آئی اے کا ہی آفیسر تھا انسپیکٹر ماجد، اور اس نے گھر والا جو ہے وہ سی آئی اے والا حربہ بھی جو ہے وہ گھر پہ استعمال کیا. جس طرح سے ملزمان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اسی طرح سے اس نے اپنی بیگم کو، میں تو بڑا واضح کہوں گا کہ یہ ماجد بشیر کی عزت ہے اور ماجد بشیر کے نکاح میں تھی، اور اس نے اس کے ساتھ باقاعدہ نکاح کیا ہوا تھا. آخرکار گھروں میں ڈاکٹر صاحبہ معاملات ہو جاتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی پانی ٹھنڈا چاہیے تو گرم آ جاتا ہے، کبھی کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے. میاں بیوی کی عضلوں سے جو ہے وہ نوک جھوک چلتی چلی آ رہی ہے، لیکن اس طرح سے بدترین تشدد کا نشانہ بنانا بھی کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے. اس میں نرگس نے یہی کہا ہے کہ میں اس کو 9 کنال کا پلاٹ نہیں دینا چاہتی تھی جو فارم ہاؤس ہے، جس کی وجہ سے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. میں یہاں پر ایک اپڈیٹ بھی دے دوں اپنے ناظرین کو بھی اور آپ کو بھی. ماجد بشیر کے والد کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، اس وقت وہ ہسپتال کے آئی سی یو میں داخل ہیں، اور ان کی والدہ کی بھی طبیعت خراب ہے. اور نرگس اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں انہوں نے آن لائن آنا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ مار پڑنے کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھیں جو ہے وہ متاثر ہوئی ہیں. وہ آنکھوں کے علاج کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ان کا بھائی جو موقع پہ موجود تھا جس نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی اور پولیس بر وقت موقع پر پہنچی، لیکن ماجد بشیر وہاں سے نکل چکا تھا. لیکن آخر کیا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آئی جی پنجاب کو بڑا ایک واضح اور کلیئر میسج دیا ہے، خواتین پر تشدد کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، بچوں کے ساتھ ہراسگی کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ بیوی اپنی ہو یا کسی کی ہو. خاتون ہے، خاتون کے ساتھ کوئی بھی بد کلامی یا اس کے ساتھ جو ہے وہ دست درازی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ ہینا پرویز بٹ کو وہاں پر بھجوایا اور جا کر ان کی ملاقات ہوئی. تو جو رونا انہوں نے ایف آئی آر کے اندر رویا، اس سے زیادہ جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو نکال کر ماجد بشیر کے حوالے سے ماجد بشیر کے خلاف ہینا پرویز بٹ کو بھی بتایا گیا کہ میرے خامند نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اب اس کا ایک ہی کہنا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. لیکن ماجد بشیر جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے، ماجد بشیر کا کہنا ہے کہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ بات ساری دنیا جو مجھے دیکھ رہی ہے میں مانتا ہوں، لیکن گھروں میں مان تو لیا انہوں نے کہ تشدد انہوں نے کیا، لیکن مان تو لیا، لیکن گھروں میں اس طرح سے تشدد نہیں ہوتا. خواتین کو صرف ہلکا پھلکا سا دبکا دبکا مار کے دنیا اپنے معاملات چلا رہی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کے منہ کے اندر پسٹل ڈال دینا مبینہ طور پر. کیونکہ نرگس نے بتایا کوئی کریمنل ہے، کوئی ریکارڈ یافتہ ہے یا کوئی مجرم ہے، ملزم ہے، کیا مطلب کون ہے وہ جس کو جو ہے وہ مارا تھا؟ اپنی بیوی تھی اس کی. یہ تو مطلب انتہائی غلیظ حرکت ہے. اور اگر کوئی مرد جو ہے وہ بعد میں یہ بیان دے رہا ہو کہ میاں بیوی کا آپسی معاملہ ہے تو یہ بالکل کوئی جو ہے وہ ماننے والی بات نہیں ہے. میاں بیوی کا آپسی معاملہ جو ہے وہ آپ کے کمرے تک ہوتا ہے، لیکن آپ جب کسی کو جو ہے وہ اپنی بیوی کو، مظلوم ایک عورت کو جو ہے وہ اتنے تشدد کا نشانہ بناتے ہو، وہ بیچاری نہتی عورت چاہے وہ کتنی فیمس کیوں نہ ہو یا کسی عورت کا کتنا ہی نام کیوں نہ ہو، لیکن ایک آدمی کے آگے تو ایک عورت بے بس ہے. جب اس کو جو ہے وہ مار پڑ رہی ہوگی، اس کو تکلیف اور اذیت کا وہ شکار ہو رہی ہوگی، اسے تو اپنی زندگی کا اس وقت جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں اگلا سانس مجھے آنا ہے یا نہیں آنا، پتہ نہیں اس وقت کیا کیفیت ہوگی ان کی، وہ تو وہی سمجھ سکتی ہے نا. تو یہ تو معافی تو جو اس کی بیوی دے گی تو اس کو ملے گی، ادروائز تو جو ہے وہ یہ معافی ملنے والی نہیں ہے. 99% جو ہے وہ شوبز کی خواتین پولیس والوں کے ساتھ انہوں نے شادیاں جو کی ہوئی ہیں، یہ 99% جو ہے وہ ان کی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ جو پولیس آفیسر ہوتا ہے اس کو اسی بات کا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اس کو اسی بات کا بڑا گمان ہوتا ہے کہ شاید میں نے کسی جرائم پیشہ خاتون کے ساتھ شادی کی ہے. میں ایک بات بڑی واضح بڑی کلیئر بتا دوں کہ نرگس نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے، کسی کو توقع، کسی کو امید نہیں تھی کہ نرگس نماز بھی پڑھے گی، نرگس حج بھی کرے گی، نرگس عمرے بھی کرے گی. نرگس ہر چیز کو جو ہے وہ خیر بات کہہ کے اس نے اپنا ایک بڑا اچھا پارلر بنایا، گھر بنایا، اور وہ اپنے منہ سے کہتی تھی کہ مجھے یہ گندگی کی دلدل جیسی زندگی سے پارلر کی زندگی بہت اچھی ہے. لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، کسی کے بال کٹائی کیے جا رہے ہیں، کسی کو میک اپ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اتنا اچھا پارلر تھا ان کا
दुल्हनें टाइम लेती थी इनसे 2-2 3-3 महीने पहले, 40 से 50 हजार, 2 लाख 3 लाख में दुल्हनें तैयार होती थी और दिन में 3-3 4-4 8-8 10-10 लाख रुपए की ये दिहाड़ी लगाती थी। फिर इनको स्टेज अदाकारी करने की जरूरत कोई नहीं थी, लेकिन माजिद ने इसको शादी के लिए मजबूर किया और इसने भी आगे से हामी भरी के शादी कर लेते हैं और उसका इंजाम ये हुआ। नरगिस को देखकर बहुत सारे मैं समझता हूँ कि ऐसे लव मैरिज शादी करने वाले जो जोड़े हैं एक दूसरे से इनकार कर गए होंगे, क्योंकि जब भी हमारे मुआशरे में कोई इस तरह की चीज उभरती है तो फौरी तौर पर लड़कियां लड़के जो है वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं कि कल ये था और आज ये है। असल में यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है ना वो मर्द की सोच का है, क्योंकि मर्द अपने से ज्यादा एम्बिशियस औरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मर्द अपने से ज्यादा काबिल और ज़हीन औरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मर्द के साथ ये प्रॉब्लम अजल से अब तक चलता रहना है कि उसे औरत वो पसंद है जो उसके आगे चू ना करे, जुबान ना चलाए, जो उसको जहां औरत अपना हक मांगेगी, जहां उससे उसका वक्त मांगेगी, जहां उसको जो है वो कहेगी कि मुझे जो है वो ये चीज चाहिए, वहीं मर्द का जो है वो मीटर डाउन जो है वो अप हो जाएगा और वहीं पर जो है ना वो उसको पे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देगा। और खास तौर पे जैसे आपको पता है ये सारे मामला चल रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी, मुझे ये बताइएगा इसमें मरियम का क्या किरदार है? नरगिस साहिबा बार बार ये कह रही हैं, उनका बयान भी है, आपकी रिपोर्ट में भी है और वैसे भी है कि जी ये उस औरत मरियम ने और उसकी वालिदा ने जो है वो ये सब कुछ करवाया है। उनका बयान सुने तो वो कहती हैं कि जी जो ये इंस्पेक्टर माजिद हैं वो मेरे भाइयों जैसे हैं और उनका उनके घर आना भी जाना था। ये क्या मामला है? देखें, जब घरों में नचाकियां पैदा हो जाती है ना तो सबसे ज्यादा जब किसी के फोन आ रहे होते हैं या मुलाकातें हो रही होती हैं, चाहे वो मुंह बोली बहन हो, मुंह बोला भाई हो, मुंह बोला बाप हो, तो फिर एक नजर शक की उधर भी जाती है। नरगिस के हवाले से मैं बताऊं, नरगिस कोई नहीं वो वाकई शक में है अभी, वो चार दीवारी में नरगिस 4 दीवारी में बंद होने वाली खातून नहीं है। नरगिस ने इतनी दुनिया देखी है, बिरोने ममालिक भी अंदरूनी ममालिक भी। अगर उसके सामने कोई बंदा गुफ्तगू करता होगा तो मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा वो तजर्बा रखती है। औरत, मेरी बात याद रखना, औरत मर्द की आंख को फौरी तौर पर पहचान लेती है कि इसकी मर्द की पहली आंख मेरे किस जिस्म के हिस्से पर पड़ी है और इसकी नीयत क्या है। और खासकर देखा जाए तो और शौहर का बदलता हुआ रवैया भी देखें। और ये बात भी सामने आई जिसमें एफआईआर के अंदर बाकायदा जिक्र किया गया है मुबैना तौर पर। हम इस बात से ना हमने देखा ना हम किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं। एफआईआर के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं उनकी जो साबका बीवी थी मरियम के साथ इनके साथ मामला चल रहे हैं और माजिद बशीर कहता था कि फार्म हाउस वाली जगह मुझे दो, मुझे पैसे दो, मैंने उसको यहां लेके आना है। लेके आने का मकसद ये है कि नरगिस के मुताबिक वो कह रहा है कि मैंने इसके साथ शादी करनी है, लेकिन उसकी वालदा का बयान भी सामने आ गया है। उसकी वालदा ने भी नरगिस को बहुत बुरा भला कहा कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। जिस तरह से शोबिस की औरतें एक दूसरे के ऊपर भुगतान लगाती हैं, इल्जाम लगाती हैं, तो उसने कहा कि जो मेरी बेटी मरियम है वो तो माजिद को भाई कहती है, माजिद जो है वो मेरी बेटी को बहन कहता है। आखिर ये ताल्लुकात, एक पुलिस ऑफिसर सुबह यूनिफॉर्म पहन के जाना, डाकुओं को गिरफ्तार करना और रेड के ऊपर जाना, इन लोगों का शोबिस की लड़कियों के साथ किस तरह से दोस्तियां हो गई, किस तरह से बहन भाइयों वाले ताल्लुकात सामने हो गए। वालदा मरियम की वालदा कहती है, देखे पुलिस का काम है जराइम पेशा अनासर को गिरफ्तार करना, पुलिस का काम हरगिज नहीं है बहनें बनाना, किसी के शोबिस की लड़कियों को। मैं एक और चीज बताऊं, पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम भी किया लाहौर प्रेस क्लब के अंदर। निगार चौधरी ने बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए माजिद बशीर पर। माजिद बशीर मुझे फोन करके फार्म हाउस पर बुलाता है, माजिद बशीर मुझे कहता है तैयार होके आना, माजिद बशीर मुझे कहता है अपनी सहेली को भी लेके आना। ये मेरे पास प्रोग्राम रिकॉर्ड है। अच्छा। और ऐसी चीजें भी मेरे साथ गुफ्तगू की गई हैं उनकी। जो है वो निगार चौधरी जो स्टेज एक्टर थी ना, मैं कैमरे पे बता सकता हूँ, ना मैं कैमरे पे उनको सुना सकता हूँ, ना मैं उसको बीप लगा सकता हूँ। इस तरह की वो बड़ी वाहियात बातें की गई माजिद बशीर के मुतालिक निगार चौधरी ने। लेकिन जो मरियम की वालदा है वो कहती है जी नरगिस झूठ बोलती है, नरगिस का
کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. نرگس کا کریکٹر پہلے ٹھیک ہو نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اب جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ ماجد کے وہ نکاح میں ہے اور ماجد کی وہ بیوی ہے اور پارلر چلا رہی ہے. ابھی پولیس نے جو ہے وہ جب ہنا پرویز بٹ ان کے گھر سے ہو کر گئی. میں ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اس کے بعد مجھے بریک لینی, کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ بالکل شارٹ رہ گیا, بلکہ ختم ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس کیس میں انسپیکٹر ماجد کو جو ہے وہ واقعی سزا ملے گی؟ دیکھیں شارٹلی یہ ہے کہ جب ہنا پرویز بٹ ہو کے گئی ان کے گھر سے تو مریم نواز کی ہدایت کے مطابق سی سی پی او لاہور کو کہا گیا اس کی گرفتاری عمل میں لائیں. تھانہ گڑی شاہ کی بالکل بیک سائڈ پہ ماجد بشیر کا آبائی گھر ہے. پولیس نے ڈیفینس سی نے وہاں پر ریڈ کیا, اب اس نے ضمانت کروا رکھی ہے اور ضمانت جو ہے وہ آئندہ بھی آگے ملنے کے چانسز ہیں کیونکہ میاں بیوی کا معاملہ ہے. لیکن اس میں آج تک تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ اس طرح کسی کو سزا ہوئی ہو, لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اندرونی جو ہے وہ حصوں میں یہ چیز نظر آ رہی ہے. شاید آئندہ ڈیٹ آنے تک دوست احباب رشتہ داروں کو ڈال کر ان کی شاید آپس میں صلح ہو جائے. البتہ جو ہے وہ ابھی پہلی انٹرم ہوئی ہے, آئندہ ڈیٹ پر بھی آئندہ جو ہے وہ انٹرم ان کو مل سکتی ہے جس کو عبوری ضمانت کا نام دیا جا سکتا ہے. لیکن پولیس سرتوڑ کوشش کر رہی تھی ماجد کو گرفتار کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے عدالت سے عبوری ضمانت کروا رکھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین بات یہ ہے کہ گھروں میں جو یہ فساد کسی بھی تھرڈ پرسن کی وجہ سے پڑتے ہیں, مرد حضرات سے میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ یہ جو اپنی باہر منہ بولی بہنیں بناتے ہیں, اگر آپ کی بیویوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ منہ بولی بہنیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں انٹرفیئرنس کریں یا وہ آپ کو جو ہے وہ مشورے دیں یا آپ کے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کریں, تو پلیز ان منہ بولی بہنوں سے جو ہے وہ جان چھڑوا لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کسی کی منہ بولی بہن ہے, وہ آپ کے کسی جو ہے وہ معاملے میں آپ کا ساتھ تو دے سکتا ہے, آپ کو کسی مشکل سے نکالنے کا حوصلہ تو اس میں ہونا چاہیے کہ وہ ایک بھائی ہے تو وہ ایسا کام کر رہا ہے. لیکن ہر وقت کی باتیں, ہر وقت کا کسی کے گھر میں انٹرفیئر کرنا, ہر وقت جو ہے وہ دوسرے کو جو ہے مشورے دینا, یہ منہ بولی بہنوں کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتا. یا ثابت کرے کہ یہ میری بہن ہے, بس یہ نہ کریں. اگر آپ کی بیویوں کو نہیں پسند تو اپنے گھروں میں فساد مت ڈالیں, اپنے گھروں میں تشدد کے نشانے مت بنائیں. دوسری عورتیں جو باہر کی عورتیں ہیں ان کی خاطر جو ہے وہ اپنی بیویوں کی تذلیلیں مت کریں, کیونکہ اگر یہ چھوڑ کے چلی گئی نا تو دنیا کی کوئی عورت بھی آپ کے ساتھ نبھا نہیں کر سکتی. جو عورت آپ کے نام پر بیٹھی ہے وہ با وفا عورت ہے, اور بے وفا عورت وہ ہے جو اپنی رات گزارتی ہے اور نکل جاتی ہے.